رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اگر تعلیم سے عین، لام اور میم کو نکال دو تو تعلیم نہیں رہے گی، صرف تم رہ جاؤ گے۔ وہ کیسے عاشق رسول ہوتے تھے، وہ کیسے دین کے لیے سربلندی کے لیے کام کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کا غلام بنانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم راہ خدا میں کچھ دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 7 گنا تک بڑھائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ میں جس گاڑی کے پاس کھڑا ہوں وہ حبیب آئل کی دی ہوئی گاڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ حبیب کا، اس بار ایک نہیں بلکہ 2 گاڑیاں ہیں۔ اگر آپ کے الفاظ کی درستگی صحیح نہیں ہوگی تو آپ قابل گرفت ہیں، آپ پکڑے جائیں گے، بے سرو ہونے پہ بھی پکڑے جائیں گے۔ دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور جو رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ پھر آواز کامیاب ہو جاتی ہے۔ تیرا منگتا نہ در بدر جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة۔ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله مولانا العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उठी नजर तो उनके, उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई। दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। और हिजरे नबी में, हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। शाहों से मिला है, शाहों से मिला है, न सिकंदर से मिला है। अल्लाह का इरफान तेरे घर से मिला, अल्लाह का इरफान तेरे घर से मिला है। और जिसको भी मिला है, जिसको भी मिला है तो मुक़द्दर से मिला है। हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है। हर कदम पर उठाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है। हर कदम पर उठाना तेरा काम है। साकिया जान कुर्बान तेरे जाम पर,
करम अपने खुदाम पर छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर अब किनारे लगाना तेरा काम है छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर या रसूल अल्लाह छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर अब किनारे लगाना तेरा काम है तूने कतरे को देखा गहर कर दिया तूने जर्रे को देखा तो जर कर दिया तूने कतरे को देखा गहर कर दिया तूने जर्रे को देखा तो जर कर दिया तूने हबशी को रश के कमर कर दिया तूने हबशी को रश के कमर कर दिया उल्टा सूरज फिरा ना तेरा काम है तूने हबशी को रश के कमर कर दिया उल्टा सूरज फिरा ना तेरा काम है किससे जाकर शाह गम की हालत कहे किसके दर पर ये फरियाद साइम करे बस तेरी नाते सुनाना मेरा काम है तेरी नाते सुनाना मेरा काम है मेरे गम को मिटाना तेरा काम है तेरी नाते सुनाना मेरा काम है मेरे गम को मिटाना तेरा काम है तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया तूने जर्रे को देखा तो जर कर दिया तूने हबशी को रश के कमर कर दिया उल्टा   तो सूरज फिरा ना तेरा काम है तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया तूने जर्रे को देखा तो जर कर दिया तूने हबशी को रश के कमर कर दिया उल्टा सूरज फिरा ना तेरा काम है तेरा काम है तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया तूने जर्रे को देखा तो जर कर दिया उल्टा सूरज फिरा
है हर कदम पर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। सारी बातें जो आप बिलीव करते हैं प्लीज़ उन पर बिलीव कीजिए। एट द सेम टाइम हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी सहरी की ट्रांसमिशन में। रमज़ान अब बस हमसे रुखसत ले रहा है। आज 20वीं सहरी कर रहे हैं, आज हम 20वीं सहरी कर रहे हैं। मज़ीद कुछ और रोज़ का मेहमान है रमज़ान, फिर ये मुलाकातें, ये सोहबतें अगले साल तक के लिए हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और यार ज़िंदा सोहबत बाकी। लेकिन मुझे ये ट्रांसमिशन करके बहुत खुशी हुई है, स्पेशली जब मैं बिलाल साहब के साथ ये स्टेज शेयर करता हूँ, ये जगह प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ, तो अज़हद खुशी होती है। बिलाल साहब आज का मौजू बता दीजिए, और आपकी कॉल्स का हमें आज भी इंतज़ार रहेगा। आज भी हमारे पास बड़े बड़े लोग जो हैं वो मौजूद हैं माशाल्लाह। सर आप आज हमारे साथ हैं सदीक भाई तो हैं हज़रत, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ फसीह भाई हमेशा की तरह हज़रत, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं डॉक्टर साजिदा परवीन, डॉक्टर साहबा खुशामदीद, और हमेशा की तरह इंतहाई मोहतरम शाह हुसैन जरदेज़ी साहब हज़रत, और इंतहाई मोहतरम और अजीज़ डॉक्टर मदनी साहब। और आज जो है वो एक चांद और भी हमारे साथ बैठा, आज सही चांद निकल आया है। आज चांद हो गया है हमारे यहाँ, आज चांद हो गया है क्योंकि अमजद साबरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेरी तरफ से इजाफा कीजिए, 14वीं का चांद, 14वीं का चांद। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ तो ये हक बनता है कि अच्छा, आप पहले डिसाइड कीजिए आप किन किन लोगों से मोहब्बत करते हैं। वैसे मैं साहिर, हर उस मुसलमान, मैं एक बात ये पूछूंगी, अमजद से ये पूछो कि ये किस किस का चांद है? मैं आप किस किस के चांद हैं वो किस किस के चांद? अब डिसाइड कीजिए, किसी एक तरफ आपको होना डिसाइड करना मुझे पड़ेगा। बिलाल भाई ने और साहिर ने चांद की मशावत दे दी। अब चांद जो जिसको चाहे वो अपना बना ले। नहीं, माशाल्लाह, चांद तो एक ही है, चांद तो एक ही, मैं किसी का नहीं हूँ, चांद में एक ही हूँ। अब जिसका दिल चाहे वो बना ले। तुम्हें ये कहना चाहिए मैं तो चांद हूँ, चांदनी सबके लिए दे रहा हूँ, तो नहीं, किस तरह? चांदनी को मैं अपने पास ही रखता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी रख सकता है। अच्छा, आज वो जो अपने पास रखते हैं ना, तो वो चांद में जो छाइयाँ होती है ना, वो अपने पास रख लेते हैं, और जो सफाई का नूर होता है वो दूसरों को देते हैं। चांद की रोशनी है ना, वो क्या बात, बड़ी कमाल की है। अच्छा जी, आज भी बड़ी कमाल की रोशनी यहाँ से फूटेगी। रीज़न है क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं इसके बारे में तमाम लोग स्पेकुलेशंस तो बहुत करते हैं, लेकिन तमाम लोगों को जानने की जुस्तजू, उसका मादा बहुत शदीद है। इस पे बड़ी अजब बात यह है साहिब कि इस पे बहुत सी, हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो चीज़ें जो कि करीब की हैं और एक वो चीज़ें जो कि दूर की हैं। एक काम बड़ी गैर मायूब सी, अजीब सी, मायूब सी बात लगती है कि अगर हम अपने इन लोगों को सलाम ना करें, अस्सलाम वालेकुम, अगर ऐसे करना है आपको तो फिर नहीं, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, शाबाश जी। अब बताइए प्लीज। तो ये सारी जो भाई उधर भी कर देते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस जी सर। इनमें दो तकसीमें हैं जिनके ऊपर आज मैं चाहूँगा कि हमारे उलमा कराम जो हैं वो तफसील फरमाएं। एक तो वो चीज़ें हैं जो कि ज़ाहरी तौर पे, मिसाल के तौर पे यमन की आग है जो कि हमें नज़र आती है, या इस तरह की मसाले हैं कि वो दरिया में से, फरात में से पहाड़ निकलेगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक और ज़ाहरी तौर पे हैं। लेकिन मुझे जो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में दिलचस्पी भी देती हैं, और मेरे ख्याल में जो ज़ाहरी से ज़्यादा अखलाकी और किरदार के किरदार हैं, वो अल्लाह ताला के रसूल ने जब फरमाया कि ज़माना आखिर में इनके ज़वाल आएंगे, मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम है कि इनके ऊपर हम नज़र भी करें, नज़र आसानी भी करें, और इन पे बात करते हुए ये भी देखें कि हम इनमें से क्या गुंजाइशें निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे हैरत हुई, जब मैंने इल्मी तौर पे हैरत हुई इस बात को देखते हुए कि अल्लाह के रसूल ने जहाँ ये फरमाया कि आखिरी निशानियों में से एक ये है कि औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ ये भी फरमाया कि मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे से अजनबी हो जाएंगे। अब ये जो खुसूसियत है इसका किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है सवाए इसके कि यह आपके मजाज और किरदार की एक अक्कासी करती है। कहाँ से शुरू करें? शाह साहब आपसे शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी क़यामत की निशानियों पे एक पहले भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो चुकी है, और उमूमी तौर पे जो क़यामत की निशानी बयान की जाती है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना है, जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में है, तफसील बाद में, और फिर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का आना है। हमारे यहाँ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में जितनी अहादीस है वो सारी की सारी अखबार अहाद है, तो इसलिए उनसे जो चीज़ साबित होती है वो ज़न्नी लिहाज से साबित होती है। यानी ये हमारा मौक़िफ़ के इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ये ज़न्नी है, कतई नहीं है। तो ये मतलब ये हमारे यहाँ ये बात है, ज़न्नी ऑप्शनल है। ज़न्नी का मतलब क्या है? ज़न्नी से क्या मुराद है?
ایک ہوتا ہے قطعی، وہ ہوتی ہے چیز جو بہت ہی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل ہو، وہ والی قطعی ہوتی ہے، جیسے قیامت کا آنا ہے جو ہے نا، وہ بھی حدیث ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم جو ہے نا بالکل ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ پہ قیامت کا ذکر ہے، اور اسلام جو ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام مہدی کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ ظنی ہے، کیونکہ دلائل جو ہے وہ سارے جن سے ثبوت ہو رہا ہے وہ ظنی ہے۔ ظنی سے بات سمجھا دیجئے کیا ہے؟ ظنی آپ کس کو کہتے ہیں؟ ظنی کا مطلب یہ کمزور بات ہے، کمزور بات، کمزور۔ اگر اس بات کو یوں ہی سمجھ لیا جائے کہ کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے تو پھر میں کیا انداز نماز جو ہے اس کو بھی ظنی کہوں گا؟ نہیں، انداز نماز ظنی نہیں ہے، وہ قطعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اختلافات ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے، اور جتنے طریقوں سے آپ نے نماز پڑھی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا عمل برکہ، جیسے صلاۃ ہے، نماز ہے، تو یہ نماز قطعی ہے، آگے اس کی تفصیلات۔ ایک سوال ہے میرا، تو یہ نہیں، میں جو اصل بات ہے جو بلال بھائی نے کی ہے اس پہ آتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طریقے سے ہیں۔ ان کی وضاحت کے بعد میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے کہ کردار کے لحاظ سے لوگوں میں تبدیلی، ایک جملہ اس میں شامل کر دیئے، یہ جو بات آپ نے کی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ ہاں ایک جملہ اس میں شامل کر دیجئے کہ آپ یہ فرما دیجئے، یا میں اگر مجھے درست کر دیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ آپ یہ جو نظریہ فرما رہے ہیں یہ آپ کا ایک سکول آف تھاٹ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے یہ بات بڑے واضح طور پہ گئی ہے ہمارے نزدیک، جب ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو برکہ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کردار کی، تو کردار کے لحاظ سے تبدیلی آئے گی، اور یہ عقلاً نقلاً یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ قیامت جو قائم ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اشرار لوگ جو ہیں، برے لوگ جو ہیں، ان کے اوپر وہ جو قیامت جب قائم ہوگی تو وہ ان کے اوپر قائم ہوگی، اچھے لوگ جو ہے نا وہ ناپید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تمام طبقات کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، مثلا علماء کرام ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ نے وضاحتیں کی ہیں کہ یہ ان کا کردار بھی جو ہے نا وہ ان بیلنس ہو جائے گا، یہ بجائے اس کے کہ دینداری کی طرف جھکے ہیں، یہ دولت کی طرف اور پیسے کی طرف اور اقتدار کی طرف جو ہے نا یہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، کہ علماء جو ہوں گے روح زمین پر سب سے بری مخلوق ہوگی، اور فتنے جو ہیں انہی سے نکلیں گے اور انہی کی طرف جو ہے نا وہ پلٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فتنوں کا مرکز ہوں گے، فسادات کا مرکز ہوں گے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کردار کے بارے میں تمام طبقات کو بیان فرمایا، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان سے بیگانہ ہو جائے گا، کہ وہ مر رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا ہو۔ تو اب یہ جذبہ جو تھا یہ اس وقت تھا، اور یہ جذبہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کمی آ رہی ہے۔ اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں، اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن اس جذبے میں کمی آ رہی ہے۔ اچھا، ایک سوال میرا سب سے ہے جو بھی اس سوال کو جواب دینا چاہے، یہ تو ہم اپنے مسلم دنیا کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو غیر مسلم دنیا ہے قیامت کے نزدیک ان میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ کیا وہ اثرات بھی ہم آج دیکھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے شاہ صاحب۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیں جیسے نوسٹراڈیمس ہے، اس نے بات کی تھی، اسی طرح سے ٹامس ہلز ہے، وہ اپنی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے جو لیونارڈو ڈیونچی ہے وہ اپنی باتیں کرتا ہے، وہ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ پھر ایک میرا سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ ہی کو دوں گا سر، آپ ہی جواب دیجیے گا۔ اگر ہم ویٹیکن کو دیکھیں تو ویٹیکن اپنی ایک بات کرتا ہے، ان کی اپنی نشانیاں ہیں جو وہ بتاتے ہیں۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ تو مسلم دنیا کی ہماری نشانیاں ہیں کہ ایسے مسلمان ہو جائیں گے، کیا غیر مسلموں میں وہ باتیں ہیں جو بتا دی گئی ہیں کہ یہ جب قیامت آئے گی تو غیر مسلم دنیا جو ہوگی وہ ایسی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں ایک بات ہوتی ہے اور ایک بات ماضی کے بارے میں ہوتی ہے۔ ایک ماضی جو ہے نا ہمارا ہے
کہ جو ہم پہ واضح نہیں ہے، بہت ساری باتیں، جیسے حضرت بلال کتب صاحب کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا. ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان کا نکاح ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. تو آدم علیہ السلام آپ کے جدیال ہیں. تو ہم یہ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کس نے پڑھایا تھا اور کیا اس کی تفصیلات تھیں اور گواہ کون تھا اور خطبہ نکاح کس نے پڑھا تھا. تو یہ جو باتیں اصل میں یہ ساری کی ساری غیب سے تعلق رکھتی ہیں. یہ باتیں بتا سکتا ہے اللہ جل جلالہ. مجھے بات کرنے دے، پھر اس کے بعد آپ بات کرنا، میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ جل جلالہ بتاتے ہیں، ماضی کی باتیں بھی جو ہم سے گزر چکی ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سارے انبیاء اکرام کے واقعات جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بتائے کس نے ہے. تو اسی طریقے سے ماضی بھی جو ہے نا وہ اللہ بتاتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں جو ہے نا وہ چیزیں بھی اللہ بتاتا ہے. اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں تو وہ اللہ جل جلالہ نے اللہ کے نبی کو بتائی ہیں، اور انہوں نے وہ باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں اور وہ ہم تک پہنچی ہیں. اب رہ کہ آپ کا وہ خاص نقطہ جو ہے، تو اس نقطے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو اعلامی لوگ نہیں ہیں، جو مطلب اعلامی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جو ہے نا نبی ہوتا ہے، تو جو نبی نے بات کی ہے وہ بالکل بے شک اپنی جگہ پہ ہے، اور ایک نیک آدمی بھی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے جیسے، تو وہ کشف کے ذریعے سے بہت ساری باتیں کرتا ہے. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرا سوال کچھ اور ہے، میرا سوال آپ کی بات درست ہے. میں یہ بات 15 منٹ ٹھہرنا ہے، صاحب آ رہے ہیں. ایک ولی جو ہے وہ کشف کے ذریعے بہت ساری نشانیاں بتاتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ نے سوال کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے تجربے سے یہ باتیں کرتے ہیں. تو جب یہ عقل اور تجربے سے باتیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ. نہیں، یہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے، آپ جب ہم بات کریں شاید میں اپنی بات کو کلیئر نہیں کر سکتا. اسی سوال کے بارے میں آپ دوبارہ بات کر رہے جو ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جو بات کی، آپ نے جو اس سے پہلے بات کی، وہ ہماری مسلم دنیا کی بات تھی کہ جی یہ تبدیلیاں آئیں گی، قیامت کے وقت ایسا ہو جائے گا. غیر مسلم دنیا کے بارے میں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، کفر کا غلبہ ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی. میں وہ یہ جو بات ہے جس طریقے سے ہم نے شروع میں بھی یہ بات کہی، قیامت جو ہے وہ اشرار لوگوں پر قائم ہوگی، برے لوگوں پر قائم ہوگی. قیامت جب قائم ہوگی، جب قیامت کا عمل شروع ہوگا، یہ نیک لوگ نہیں ہوں گے. میں نے آپ سے گزارش کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی. تو گویا کہ اس کی جو ہے نا اشرار لوگوں کی اکثریت ہو جائے گی، وہ غالب ہو جائیں گے. جس طریقے سے جو ہے نا وہ آتا ہے اس کا دجال کا آتا ہے کہ دجال جو ہے نا جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپ نے مسلم دنیا کی بات کی ہے یا مسلمانوں کے لیے بات کی ہے. اگر اس نشانیوں کو اگر آپ غیر مسلموں میں ڈھونڈیں گے تو وہاں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بلند و بالا عمارتوں کا قیام ہوگا. اگر آپ یہ غیر مسلمانوں کی تھوڑا سا انہوں نے سوال میں تبدیلی کر لیا. وہاں پر آپ سوال جو پہلے تھا کہ غیر مسلموں نے جو کہا ہے اس کا کیا ہے، انہوں نے بات کی. اب کا مطلب یہ ہے حدیث میں عرب کا ذکر ہے، عرب کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہاں پانی کی نہریں ہوں گی اور سبزہ ہوگا اور بلند عمارتیں ہوں گی. یہ کہیں یہ ڈینمارک اور فرانس کا ذکر نہیں ہے، یہ جزیرہ عرب کا ذکر ہے. نہیں تو مگر اپنی اگر آپ غیر مسلم دنیا میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی بلند بالا عمارتوں کا ذکر. دیکھیے سوال، دیکھیں میں واضح کر دیتا ہوں دوبارہ. پہلے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا جو میں نے اب کیا ہے. پہلے بھی میں نے وہ ریفرنسز کوٹ کیے تھے کہ وہ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، وہ لوگ یہ بات، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی باتیں سچ ہیں. وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے تجربے سے بات کرتے ہیں، اپنے خیال سے کہ ایک آدمی ہوتا ہے بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. اگر آپ اجازت دیں، میں تو آپ کی بات مان رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہمیں تو بلیو ہی نہیں ہے نا ان پہ. مجھے تو نبی کی بات کے علاوہ کسی بات پہ بلیو نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لاجک بھی ہے اور وہ میرا ایمان بھی ہے، میرا عقیدہ بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ٹوٹیلٹی کے اندر کیا فرمایا گیا ہے، مسلم اور غیر مسلم اور دنیا کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نشانیاں ایسی بتا دیجئے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ تمام یہ ہوگا، پیرس میں یہ ہوگا، فرانس میں یہ ہو رہا ہوگا، امریکہ اس وقت یوں برباد ہوگا، انگلینڈ یہ تباہی کر رہا ہوگا. یہ ریفرنس ہے. اگر آپ اس کو کرے ارض کے یا یہ صرف قیامت صرف اس طرف ہی آنی ہے، اس طرف آنی نہیں. اس میں ایک سب سے بڑی بات تو یہ کہلا دی گئی ہے نا کہ وہ لوگ کے جو ایمان نہیں لائے ہوں گے ان میں سود کا غلبہ ہوگا. اگر آپ اس کو اگر دوسری ڈاکٹر صاحب میں ایک ادب سے عرض کروں، اور میں واقعی ادب سے عرض کر رہا ہوں،
وہ امام مالک تھے نا, ان کے پاس ایک بڑی دور سے سفر کر کے ایک آدمی آیا, اس نے امام مالک سے سوال کیا, اس نے کہا جناب اس کا جواب دیں. امام مالک رضی اللہ کہتے ہیں, انہیں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا آپ میرے ساتھ امام مذاق کر رہے ہیں, میں اتنا سفر کر کے 7-8 مہینے کا آیا ہوں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, تو میں باقی جا کے لوگوں کو کیا جواب دوں؟ امام مالک رضی اللہ کہتے ہیں ان کو جا کے کہنا کہ امام مالک کہہ رہے ہیں مجھے اس کا نہیں علم. ہمارے لوگ ایسا کیوں نہیں کہہ پاتے؟ کیوں نہیں کہہ پاتے؟ دیکھیں بات یہ ہے, حدیث تو ہم امام مالک کی لیں گے, صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے علم؟ یہ کہ ایک آدمی نہیں جانتا تو وہ بول دے میں نہیں جانتا ہوں, یہ بڑی واضح بات ہے کہ اگر جانتا ہے تو وہ بتائے, اور جتنا جانتا ہے اتنا بتائے. بے شک. آپ اس میں نوسٹراڈیمس دیکھیے, نہیں نوسٹراڈیمس یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی دیکھیں, ان کی سب کی جو نشانیاں ہیں نا وہ کم و بیش ملتی جلتی ہیں. اس پہ ادب سے مثال دے رہا ہوں آپ کو, جتنے بھی الہامی یا غیر الہامی مذہب ہیں ان میں ظاہر بہت سی کامنالٹیز ہیں. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے بعد سامان جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں, تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں دیجیے, آپ نے کہا کہ مال ان کو دے دو, تم مجھے لے جاؤ. یہ ایک مثال ہے نا. اب یہی بات جب آپ ہندو مائتھولوجی میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو اشوکا میں بھی نظر آئے گی. وہ بھی کہہ رہا ہے کوروؤں اور پانڈوؤں کو کہ تم مجھے لے جاؤ اور ان کو میری فوج دے دو. آپ کو بہت سی کامنالٹیز نظر آتی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. میرا یہ مسئلہ بھی نہیں نا, میں تو دیکھیں کیونکہ میں عام عوام کی بات کرتا ہوں, اور آپ کی موجودگی یا آپ کی موجودگی بڑی ضروری ہے عام عوام کے لیے اور ٹیلی ویژن کے لیے. یہ ایک اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے, میرے لیے سب سے پہلے میرے لیے سیکھنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے. تو میں جو بات کر رہا ہوں, آپ سے بات کرتا ہوں یا شاہ صاحب سے جو بات کرتا ہوں, انتہائی تعظیم کے ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنی نالج کے لیے. یہ سوال میرا ہے اور میرے ساتھ ان لوگوں کا بھی سوال ہے کہ جی جب روز قیامت ہوگا یا قیامت کے نزدیک ہم پہنچ جائیں گے تو کیا کیا نشانیاں واضح ہوتی جا رہی ہیں جو اب ہو گئی ہیں, کچھ دن بعد اور کیا ہوں گی, اس دنیا میں کون سی نشانیاں ہیں, جو ویسٹ ہے اس میں کون سی نشانیاں ہیں, افریقہ کے اندر کیا ہوگا, اس قسم کی بات. دیکھیں ابھی تک جو نا قیامت کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں تو کردار کے لحاظ سے, معاملات کے لحاظ سے وہ کچھ نمایاں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی بڑی نشانی جس کو کہا جاتا ہے وہ ابھی تک ظہور پذیر. اب دیکھیں یہ کمال بات ہے, یہ ایک بڑی کمال بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے. ہاں جی حضرت آپ نے فرما دیا امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہے وہ ضنی ہے, کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہے وہ بھی ضنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہو, آئیں گے اس دنیا میں, وہ جب آئیں گے تو کیوں تشریف لائیں گے؟ وہ کیوں تشریف لائیں گے؟ وہ اسلام, ہاں یہ بات ہے. اصل میں ایک وہ نشانی ہے کہ جو مطلب پہلے ہوتی رہیں گی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو وہ اسلام کو غالب کر دیں. امام مہدی کی تشریف آوری تو ضنی ہے. ضنی بات ہے نا, ضنی بات ہے, کر تو سکتے ہیں نا, کوئی انکار تو نہیں, ہمیں اقرار ہے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا اقرار ہے, لیکن ضنی ہے, قطعی نہیں ہے, یقینی نہیں ہے, یقینی نہیں. غیر یقینی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں تقریباً زیادہ تر اخبار احاد ہیں, تو اخبار احاد جو ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں اور ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور وہ رکھی جاتی ہے عقیدے میں. عقیدہ جو ہے نا, عقیدہ آپ سنیں, بات سنیں, عقیدہ جو ہے وہ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت چیز سے بنتا ہے, وہ چیز قطعی ہوتی ہے اور وہ عقیدہ ہوتا ہے. اور یہ جو دوسری چیزیں یہ ضنی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ضنی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو قطعی عقیدہ نہیں کہتے. اگر عقیدے کا اطلاق اس پر کریں گے بھی تو بولیں گے ضنی عقیدہ ہے. تو یہ والی بات ہے. تو اب رہ گئی بات جو حضرت نے کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے, تو اصل میں مختلف حصے ہوں گے. ایک وقت جو ہے نا بربادی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ مسلمان پھر جو ہے نا طاقتور ہو جائیں گے, غالب آ جائیں گے. امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. میں پھر ضمنی بات کر رہا ہوں, پھر آپ یہ بات کرتے ہوں, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ حدیث میں ہے اور ضنی ہے, قطعی حدیث نہیں ہے. اگر وہ حدیث جو ہے متواتر ہوتی تو پھر ہم اس کو قبول کرتے قطعیات میں, چونکہ وہ ضنی ہے تو اس لیے ضنی کے حساب سے بات کرتے ہیں. آپ اصطلاحات کو سمجھیں. جی آپ کی بات سر آنکھوں پہ. آپ یہ پھر جب فرمائیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائے تو اس میں آپ مسجد کا بھی ذکر نہ کریں, سفید مینار والی کا. دیکھیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے کر سکتے ہیں آپ, یہ ساری باتیں جتنی ہیں یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ضنی ہے, قطعی نہیں ہے. آپ ضنی اور قطعی کا فرق سمجھیں. چلیے ایک سیکنڈ آپ یہاں روک دیجئے, یہاں روک دیجئے, بات کرنے دو. کیا یہ حدیث جو ہے اس کو ایک ہم کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے اور ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ مستند حدیث ہے, تو کیا ضنی سے مراد یہ کمزور حدیث کا آپ کا کہنا ہے؟ جی ہاں, یہی جو بات آپ سمجھے یہی ہے کہ وہ چونکہ حدیث کمزور ہے
تو اس لیے جو بات اس سے ثابت ہو رہی ہے وہ ضمنی طور پہ ثابت ہو رہی ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتا. اچھا اب ایک کام کریں, اور جو قطعیات ہوتی ہیں ان کے انکار سے جو ہے نا اسلام سے نکلنا پڑتا ہے. اب ایک سیکنڈ اب پلیز, اب سب یہاں نہیں کال بھی نا, اب ایک کام کرتے ہیں ہم سب, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بات کی, ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضور مجھے اجازت دیجیے ایک منٹ. ہم سب ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام ہے, الحمدللہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو آئیے جس کا جو بھی مسلک ہے اور وہ جو بھی بلیو کرتا ہے, یہ مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں جانتا ہوں مدنی صاحب اتنا تو تھوڑا بہت تو مجھے بھی شعور ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. محبت, افہام و تفہیم, سب سے پہلا زینہ ہے اتحاد. ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی نالج کے لیے اور آپ کی نالج کے لیے. آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں جہاں ایک ہدیہ نعت اگر آپ پیش کر سکیں. ماشاءاللہ. کب بگڑی بناؤ گے, کب در پہ بلاؤ گے, کب بگڑی بناؤ گے, کب در پہ بلاؤ گے, کب بگڑی بناؤ گے, کب در پہ بلاؤ گے. امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے, امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. کب آئے گا وہ لمحہ, کب آئے گی وہ ساتھ, کب آئے گا وہ لمحہ, کب آئے گی وہ ساتھ. ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے, ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے. کب آئے گا وہ لمحہ, کب آئے گی وہ ساتھ. ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے. سیراب کرو گے کب یہ تشنا جگر میرا, سیراب کرو گے کب یہ تشنا جگر میرا, کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے, کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے. چھوٹا سا ہے منہ میرا پر بات بڑی سی ہے, چھوٹا سا ہے منہ میرا پر بات بڑی سی ہے. کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے, کیا آپ میرے
ہستی بھی بساؤ مولا علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو مولا علی کے چاہنے والوں کو ہوں غلام مولا علی کے چاہنے والوں کو ہوں غلام حسن و حسین کے غلاموں کا ہوں میں غلام حسن و حسین کے غلاموں کا ہوں میں غلام خیبر کے فاتح آپ ہیں شیر خدا ہیں آپ خیبر کے فاتح آپ ہیں شیر خدا ہیں آپ ارے کفار جس سے بھاگے کفار جس سے بھاگے وہ نعرہ علی علی کفار جس سے بھاگے وہ نعرہ علی علی مولا علی کے چاہنے والوں کو ہوں غلام وہ فاطمہ بطول جو زوجہ تھی آپ کی وہ فاطمہ بطول جو زوجہ تھی آپ کی جنت سے اترا آپ کا جنت سے اترا آپ کا رشتہ علی علی یہاں روک لیجئے یہاں اس کو تھیں کے بجائے ہیں وہ کر لیجئے وہ فاطمہ وہ فاطمہ بطول جو زوجہ ہے آپ کی وہ فاطمہ بطول جو زوجہ ہے آپ کی ارے جنت سے اترا آپ کا جنت سے اترا آپ کا رشتہ علی علی جنت سے اترا آپ کا رشتہ علی علی مولا علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو مولا علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو علی علی کیا بات آج ایک اور فیصلہ ہو گیا امجد بھائی کیا ساحر کا بھی قبر میں حساب ختم اچھا میرا تو میں تو ان تمام چیزوں سے نا تھوڑا سا بہت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا آگے ہوں میں حساب ہو یا نہ ہو جنت ملے یا نہ ملے مجھے پاتال میں ڈالا جائے آگ میں جھلسایا جائے وہ میرا رب تب بھی جب میں دوزخ میں جاؤں وہ میرا رب تب بھی جب میں جنت میں جاؤں وہ میرا رب تب بھی جب وہ مجھے جزا دے وہ میرا رب تب بھی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند الظن عبدی بی میرا بندہ جیسا گمان میرے ساتھ رکھے گا اس کے ساتھ ویسے سلوک کیا جائے گا
تو آپ جہنم کی بات نہ کریں، جنت ہی کی بات کریں۔ جنت ہی کی بات کریں۔ اور آج جو آپ نے بات کہی اس کے صدقے میں آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی یقین سے آپ بات کریں جیسے یہ نہیں، میرا تو جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ۔ سہر بھائی آج ہی ساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک مجھے نہ وہ دوسرا پہلو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، میں دوسرا پہلو نہیں رکھ رہا، مجھے آج تک جو کچھ بھی ملا ہے وہ میری حیثیت سے کہیں زیادہ جو میرے رب نے مجھے شاہ صاحب نے جیسے فرمایا نا کہ یہ عقیدہ یہی رکھیں کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، ہوتی رہتی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب امام علی مقام کی بات کریں یزید کی بات نہ کریں، یزید کا نام ہی نہیں لیں کہ جو ہمارے بچوں کو یزید کا نام پتہ لگے، صرف حسین کا نام ہی پتہ لگے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے یہ۔ چاہے آپ کچھ بھی کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، یزید کا نام کوئی لیتا ہی نہیں، ویسے ہی کوئی نہیں لیتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ایک عجیب سی بات یہ کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، حشمت تھی، اس زمانے میں سلطنت، لیکن اس کے باوجود وہ جو شہید ہوئے کربلا میں کینیڈا میں تھا، کیا کہتے ہیں امام بارگاہ میں 3 شعبان کی ایک محفل میں پڑھ رہا، تو وہاں لوگوں نے ایک نعرہ لگایا حسین زندہ باد اور پھر لگایا یزید مرد آباد۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا یار یہ یزید کا نام لیتے کیوں؟ اتنی پاک جگہ پہ بیٹھے ہو، اتنا پاک نام لے رہے ہیں، تو یزید کا نام لے کے وہ گندہ کیوں کرتے ہو؟ اس حوالے سے بات کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں امجد بھائی۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے اوپر لعنت کرنی جائز ہے، تو آپ نے فرمایا جائز ہے مگر بے فضول کام ہے یہ۔ اس وقت میں آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ ایک فضول کام ہے اور یہ نہ کریں آپ۔ اب ہم قیامت کی نشانیوں کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ آپ کی بات کو بڑھانا ہے میں نے تھوڑا سا، اس سے جو بات کی ہے نا یار وہ اس کے دل سے نکلی ہے، اس سے دل سے نکلی ہے، اس سے کلام کرو کیا۔ صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیز قدموں سے چلتے آئے اور کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا قسم کھاؤ۔ اب یہ مزاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں کہ قسم کھاؤ، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم اللہ کی باتیں کریں۔ آپ واپس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، مسکرا کے کہتے ہیں میں تم سے شہادت اس لیے نہیں مانگ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں تھا، پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے سن رہے تھے، اوپر سے آئے اور پوچھنے لگے کہ محمد وہ کون لوگ ہیں جو زمین پہ اللہ کا ذکر برپا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے پیغام بھیجا ہے، ساحر لودھی، اللہ نے ان کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جو زمین پہ میرا ذکر قائم کرتے ہیں میں آسمان پہ ان کا ذکر قائم کرتا ہوں، اور ان کو جا کے خوشخبری دو کہ میرا ذکر ان کے ذکر سے بہتر ہے۔ ارے یہ ذکر جو زمین پہ برپا ہوتا ہے یہ آسمانوں پہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں ہوتا ہے کہ اذکر اللہ کارے ہر اوباش نیست، کہ اللہ کو یاد کرنا ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے اور اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اللہ کو، یہ تو بات بالکل درست ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، کاش ہم اللہ تعالیٰ سے جو فیئر آف گاڈ ہے، خوف خدا ہے، وہ بھی ہم میں قائم ہو جائے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں جو سب سے برائیاں جو ہیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی زیادہ ہیں۔ ایک تو خوف خدا نہیں ہے اور اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور اس بات کا یقین، اور پھر سب سے بڑی بات یہ، پھر اس بات کا شاید ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں، پھر شاید اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، اور جب اٹھو گے تو سوال ہے پھر کیا ہوگا۔ خیر جانے دیجیے اس بات کو، ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی، آپ کا نام؟ عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عمران صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آداب میری طرف سے، بلال صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، پلیز سوال کیجئے۔ ساحل بھائی میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بیان فرمائی تھی، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، ان میں نشانیوں میں سے ایک تھا کہ دھواں دیکھنا، ایک تو اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور فرمایا تھا کہ 3 زمینوں کے دھسنے کے 3 بڑے واقعات ہوں گے، مشرق، مغرب اور بحر عرب، وہ چیزوں کی وضاحت کر دیجیے۔ آپ نے سوال سن لیا ہے، میں ساجد صاحب آپ سے بھی بات کرتا ہوں اور شاہ جی آپ سے بھی بات کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں، جی سوال نہیں، دوبارہ بتا دیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، ایک نشانی یہ تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ دھوئیں کا دیکھنے کا مطلب کیا ہے، کہ دھواں دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری نشانی بتائی تھی کہ 3 زمین کے دھسنے کے واقعات ہوں گے، مشرق میں، مغرب میں اور بحیر عرب میں، تو اس کو واضح کر دیجیے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قیامت کی یہ جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جیسے دھوئیں کا ہے،
تو اب دھواں جو ہے نا، ایک تو ہم اس کو پرانے قدیم طریقے سے سمجھیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو جدید طریقے سے سمجھیں. آپ سے معذرت سے میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جو دجال کا جو جانور، وہ سواری کا جانور ہوگا، اس کے ایک کان اور دوسرے کان کے درمیان اتنے ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا، کئی ہاتھوں کا. تو اب اس وقت جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ نشانی فرمائی، اور اس وقت صورتحال یہ تھی، لوگ گدھے کو، گھوڑے کو، اونٹ کو جانتے تھے، تو آپ نے اس تفصیل سے بیان فرمایا. لیکن اگر آپ اسی بات کو تھوڑا جدید انداز میں دیکھ لیں تو پھر ذرا اس میں جو نا جدت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک تو وہ ہے کہ ہم اس کو قدیم انداز میں دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر جو ہے واقعہ میں اتنی بڑی آگ لگے گی اور جو ہے نا اس سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی، دھواں پیدا ہوگا، اس سے لوگ مریں گے، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی. اور ایک آپ اس کو جدید انداز میں لیں. جدید انداز میں جب آپ لیں گے تو یہ جتنے اسلحات جدید قسم کے پیدا ہوئے، بنائے گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے کوئی بڑی تباہی آئے تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. لیکن ہم اس سے مراد ہی لے سکتے ہیں اس کی حقیقت کو جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بہت بہتر جانتے ہیں. اب رہے گی مشرق کی بات اور مغرب کی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام فساد ہو، جس طریقے سے آج کل جو ہے نا وہ عراق میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی وہ تفریق نہیں ہے، بھائی جو آتا جا رہا ہے اس کو مارے جا رہے ہیں. تو اس قسم کا کوئی بڑا فساد ہوگا کہ پوری عالمی طور پہ لوگ جو ہے نا اس میں شریک ہوں. زمین میں دھسنے سے مراد یہ ہے. زمین میں دھسنے کا مطلب یہی ہے کہ جب اس طریقے سے زمین کے دھسنے کا، زمین دھستی ہے اس وقت دھستی ہے جب زلزلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، جب زلزلے آتے ہیں تو زمین اندر چلی جاتی ہے. یہ جو مطلب بہت سارے ہمارے علاقوں میں جو ہے نا اونچ نیچ کی تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ بنیادی طور پہ وہ تبدیلیاں ہیں جو زلزلوں کے ساتھ آتی ہیں. اور یہ زلزلوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں. اور قیامت کو بھی قرآن حکیم نے جو ہے نا زلزلے سے تعبیر کیا کہ وہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی، انوکھی چیز ہوگی، اور وہ جس طریقے سے مارد وجود میں آئے گی. ابھی قاری صاحب جو ہے نا وہ آیات پڑھ رہے تھے، جمع الشمس والقمر، تو یقول الانسان، تو وہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا یہ سورج اور چاند جو ہے نا یہ دونوں جمع کر دیے جائیں گے. تو یہ جو ہے نا زمین جو دستی ہے تو یہ زلزلوں سے دستی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے انسانیت کے اوپر، انسانوں کے اوپر جو ہے بہت بڑی تباہی آئے گی. ایک اور ٹیلی فون کال ہے، ہم وہ لیتے ہیں، لیکن ٹیلی فون کال سے پہلے میں آپ دونوں کے پاس ایک سوال چھوڑ رہا ہوں اور آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے. بلال بھائی آپ مجھے ضرور جواب دیجیے گا اس کا. جو ہیروشیما اور ناگاساکی کا واقعہ تھا اس کے بارے میں ذرا بات کر لیجیے گا. یہ جو اٹامک بمبس کی بات کرتے ہیں اور یہ جو نیوکلیئر ڈیٹینیشنز کی بات کرتے ہیں اور زیر زمین جو تباہیاں آتی ہیں اس کی جو بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور بات کیجیے گا. لیکن ایک کالر ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ عدنان ظفر صابری. جی عدنان صاحب کیا کہیں گے؟ ایک نعت سننی تھی. جی ارشاد، کون سی نعت سننی تھی؟ یہ اپنا اس کے امجد صابری صاحب سے. جی بتائیے کون سی نعت؟ بھیا وہ اے سبز گنبد والے. اے سبز گنبد والے. انشاءاللہ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. بلال بھائی آپ ہی شروع کیجئے، بتائیے. میں اس بات میں ایک انتہائی ادب عاجزی کے ساتھ ایک اپنی ذاتی طور پہ اور ظاہر آپ کی طرف سے ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پہ ایک اپنے سامعین اور ناظرین سے بڑی اچھی سادی سی درخواست کروں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی مہمان آتے ہیں وہ جو بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے علم پہ، اپنی عقل پہ اور اپنی مسلک کی مناسبت سے ہوتا ہے. اس کو خدا کسی بھی صورت میں کسی اور کے ساتھ، میرے ساتھ یا ساحر کے ساتھ منسوب کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ہم اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے، ہم صرف سوال رکھتے ہیں اور وہ اپنا سوال جو ہے اپنے علم کی تسکین اور اس کو پیاس بجھانے کے لیے ہے. اور اس بات کو اسی حد تک رکھیے. یہ جب آپ سب فرما رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ، آپ مجھے درست کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ جو احادیث آئی ہیں قیامت کے بارے میں وہ ابن ماجہ میں اور ترمذی میں ہیں. بخاری شریف میں بھی ہیں، کیونکہ بخاری شریف کو میں ایک سیکنڈری ٹیکسٹ سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنا میرے لیے تو ناممکن ہے اگر میں حدیث کو نہ دیکھوں اور نہ پڑھوں. اس لیے جو حدیث کے اندر کنٹینویشن، سبجیکٹ کنٹینویشن ہوتا ہے وہ مجھے وہیں سے ملتا ہے. ورنہ میں تو اگر دجال کو بھی میں نہیں سمجھ سکتا اور پھر میں ان واقعات کی سیکوینس کو نہیں سمجھ سکتا کہ ظہور کس کا پہلے کب کیسے ہوگا.
दज्जाल पहले आएगा, फिर इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर उनकी दुआ कैसी होगी, फिर उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो क्या करेंगे, फिर वो जो हदीस है कि वो सलीब को कैसे तोड़ेंगे, ये सारे वाक़यात जो हैं ये कंटिन्यूएशन में नज़र आते हैं। मसला मेरे ख्याल में ये होता है कि हम जब इनकी तशरीह करने लगते हैं, हम इनकी जब शरह कायम करने लगते हैं, वो हम अपने इल्म के बारे में करते हैं, अपने इल्म और अपनी जो कैपेसिटी होती है उसी के मुताबिक कर सकते हैं। जितनी मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री पता है उसी के मुताबिक करूँगा, वरना कर नहीं सकूँगा। वक्फा लेते हैं और वापस छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक से जाने से पहले हमारे पास 1 मिनट होगा या 20 सेकेंड, छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी जो हदीसें हैं और जो इशारे कर रही हैं डॉक्टर साहबा, इनको 2 हिस्सों में अगर हम तकसीम करें, कुछ ऐसी बातें जो ऐसी निशानी है जो कि अहादीस से वाज़ेह होती हैं, और कुछ ऐसी बातें जो कि कुरान से वाज़ेह होती हैं। जो कुरान से वाज़ेह होती हैं उन पर ज़रा तवज्जो फरमाइए कि वो कौन सी निशानी है। जितना मेरा मुताला है, ज़ाहिर है कि अभी इतना इल्म नाक़िस है। मैं 1924 और 64 के दरमियान में देखती हूँ, उसमें एक कहा था कि रात और दिन के बारे में एक निशानी है कि रात दिन को पकड़ती है और दिन रात को पकड़ता है। अच्छा। उस हवाले से अगर आप रूसी खलाबाज को देखें जो सबसे पहले वस्टॉक के अंदर खलाई सफ़र तय करके गया था, और आप ये सोचें कि ग्रेविटी से निकल के जब वो गया है, वहाँ जाकर उसने जब देखा तो ये देखा कि उसने ये देखा कि एक ज़मीन के ऊपर जो उसकी नज़र पड़ी या उसने जो ऑब्जर्वेशन की थी वो वहाँ ये नज़र आता है कि एक ऐसा हिस्सा है कि आधा हिस्सा दिन है और आधा हिस्सा रात है। तो वहाँ जाकर हम ये कहते हैं कि कितने पुरानी, अगर कुरान की निशानी को देखें, एक हिस्सा दिन और एक हिस्सा रात, तो ये 1924 के अंदर अपनी मेरे और आपके ज़माने में साबित होती है। और इसमें ये देखिए कि यहाँ पर ये जो बात मैं पहले भी कह रही थी, क्योंकि 24 में यकीन कीजिए हम मौजूद थे ही नहीं। 1924 और 64 के दरमियान की बात है ना, रूसी खलाबाजी की। तो पहला वो आदमी था, आप यूरी गागरिन की बात करें, रूई गागरिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसने ये जो तहकीक थी, ये हम जो अपनी तहकीक में पढ़ते हैं, अगर मुझे इस मौजू के बारे में, क़यामत की निशानियों के बारे में पहले से पता होता तो मैं ज़रूर इसके ऊपर रिसर्च करती। लेकिन अब आप मैं ये बताऊँ, एक ये मैंने देखी। अच्छा, यहाँ रोक दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, बेनिफिट ऑफ द डाउट, कोई मसला नहीं। अब हम आगे आते हैं, हम दूसरी बात करते हैं, लेकिन किरदार की बात करते हैं। शाह साहब ने भी फरमाया, बिलाल साहब भी कहते हैं कि एक चीज़ बार बार जो शाह साहब ने भी कही है और बिलाल भाई ने भी कही है कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं। ठीक है। क्या इससे मुराद आपकी दानिश में एक सवाल है, वो लोग भी हैं जो इस्लाम का महज नाम लेते हैं लेकिन दिल से नहीं ले पाते? शाह जी, आप भी जवाब दीजिएगा इसका, और आप भी जवाब दीजिए। जो मैं अगर समझती हूँ और इसके ऊपर जो पढ़ा है कि हकीकत में ऐसा ही होगा कि वो मुनाफिकीन लोग होंगे जो कहते होंगे कि हम इस्लाम के पैरोकार हैं या हम मुसलमान हैं या हम एक दीन वाहिद पे यकीन रखते हैं, वो कहते होंगे लेकिन असल में दिल से नहीं होंगे। क्योंकि इनकी निशानियों में यह है कि जब दज्जाल आएगा और वो अपनी जो अंगूठी होगी या वो लोगों को पहचानेगा या आइडेंटिफाई करेगा, तो उसमें काफिर और मोमिनीन दोनों का फैसला वाज़ेह हो जाएगा। तो वहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा ज़रूर मौजूद होगा। बात यह है जो आपने सवाल किया है, हदीस के टुकड़े में इसका जवाब मौजूद है। ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला रस्म, कि इस्लाम की रसूम रह जाएंगी और असल इस्लाम नहीं रहेगा। तो इसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो इस्लाम का नाम लेते हैं और अमल नहीं करते। अब मैंने ये सवाल इसलिए किया था ताकि लोगों को ये बात क्लियर हो जाए, बिकॉज जब कि नाम ना लेने वालों से मुराद ये है कि रसूमात के वो पैरोकार होंगे लेकिन उनके हल से नीचे नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, और ये भी मैं आप सबकी तरफ छोड़ता हूँ, अमजद भाई आपके लिए भी, और आप दोनों सब लोगों में से कोई भी जो जवाब देना शुरू कर दे। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जब हम फी ज़माना बात करते हैं तो लोग बातों को उड़ा जाते हैं। खौफ नहीं है, ना खौफ क़यामत है, ना खौफ रोज़े महशर है, ना यौम हिसाब का खौफ है कि जी हिसाब भी होगा उसका भी, हत्ता कि कब्र का खौफ तक नहीं रहा। अब मुझे ये बताइए कि किस तरह से ये चीज़ें पैदा की जा सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम ये मान लें कि आहिस्ता आहिस्ता निशानियाँ जो हैं, बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर नहीं हुई लेकिन छोटी छोटी निशानियों ने जगह बनाना शुरू कर दी, ठीक है। तो अब किस तरह से हम लोगों को राह रास्त पे ला सकते हैं? क्या हम ये काम कर सकते हैं? एक छोटी सी बात का जवाब दूँ, मैं तो आलिम तो नहीं हुई, हकीम हूँ, हकीम की तरह से दे सकता हूँ आपको जवाब, हिकमत से दे सकता हूँ।
یہ جو سوال بہت پیارا کیا سائل نے، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں صرف ایک خدا کا خوف لے. جب اللہ کا خوف آ جائے گا نا تو قبر کے عذاب سے بھی خوف آئے گا اور ہر چیز سے خوف آئے گا. اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل رہا ہے. امجد خوف رکھنے کے لیے خدا کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. پہلے میں خدا میں مانوں گا تو خدا کے خوف کو مانوں گا. بلال بھائی قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو. اس میں انقطاع نہ آئے. تھوڑا سا آسان کر دیجئے. اس سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلاتے رہو. ظاہر ہے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا لوگوں تک، یہ عمل جو ہے، اور برائی سے روکتے رہنا. اور برائی سے اب مثلا جو برائی جس خطے میں پائی جاتی ہے تو اس میں جو لوگ اچھے لوگ رہتے ہیں تو ان کو چپ نہیں رہنا چاہیے، ان کو یہ عمل جاری رکھنا چاہیے. تو اس طریقے سے نیکی پھیلتی ہے، خیر پھیلتی ہے اور لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں. اور اگر اچھے لوگ جو ہے چپ چاپ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم اب معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ معاشرہ ان کے اوپر غالب آ جائے. اچھا میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے قیامت کی سب سے اچھی بات کیا ہوگی؟ قیامت کی سب سے اچھی بات آپ کو بتاؤں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. بس مجھے اگر ابھی نہیں ہو، اللہ کرے کہ ہو، مر کے نہ ہو، اللہ کرے کہ ہو، میں اٹھوں گا تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں انہیں دیکھوں. میں آپ کو اپنے بچے کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. شاہ نصیر الدین صاحب کا شعر ہے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ایک بات ہے، جب ہم نے قیامت کا ذکر کر دیا تو مجھے ذرا وہ بھی تھوڑا سا واقعہ بتا. لیکن یہ بات محبت کی بات ہے. بے شک یہ محبت کی بات ہے. ایک اس میں جو سوال نکلتا ہے اتنی باتوں میں سے، ایک عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو اس وقت یہ جو آثار جو نمودار ہو رہے ہیں جو یہ ہے، تو اس کو ہم کیا قیامت صغریٰ کہہ سکتے ہیں؟ ایک ہے قیامت اور ایک قیامت سے پہلے ایک میں سوال تو میرا مکمل ہو جائے کہ ایک قیامت تو ہے ہی، اس سے پہلے جو آثار نمودار ہوں گے اس سے کہتے ہیں کہ یہ قیامت صغریٰ ہے. ہم عرف عام میں کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایک آدمی کا بچپن ہوتا ہے، ایک آدمی کا بڑھاپا ہوتا ہے. ایک وہ آدمی جو اس وقت 70-80 سال 90 سال کے پیٹے میں ہے اور اس نے جو بچپن دیکھا تھا تو وہ بچپن اس کو بہت حسین لگتا ہے. اس میں وہاں پر لوگ اس کو بہت اچھے لگتے ہیں، یار بہت اچھے لوگ تھے، ایسا خیال رکھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اب جس مرحلے میں میں کھڑا ہوں 70-80 سال کی 90 سال کی میری عمر ہے، اب لوگوں کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ گویا کہ قیامت آ گئی ہے. تو یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ اس حوالے سے نہیں، یہ اس میں عام میں کہا جاتا ہے. اچھا میں ایک بات یہاں پر، ایک قیامت آ گئی اور یوم حساب بھی ہو گیا، سب کچھ ہو جائے، ایک بات مجھے بتا دیجئے بلال بھائی، وہ واقعہ مجھے بیان فرما دیجئے کہ جب حضور نے کہا تھا کہ تم مجھے حوض کوثر کے پاس دیکھنا میں تمہیں وہاں ملوں، تم مجھے میزان کے پاس دیکھنا میں تمہیں وہاں ملوں گا. یہ ہے عاجزی اور یہ ہے عاجزی. اور گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ سردار جنت عورتوں کی سردار سے ملنے گئیں، رئیس الجنہ سے، اپنی والد کو، اور انہوں نے کہا کان میں کچھ تو آپ رو پڑی، پھر بلایا، پھر کچھ کہا، پھر آپ ہنس پڑی. ہم اکثر اس بات کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن میں اس بات کو نا انتہائی ادب سے کہتا ہوں کہ تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو حدیث سے زیادہ مستند تاریخ جو ہے وہ کہیں نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں لکھنے والے کا کردار اور نسب جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. نسب کی بات یہاں پہ اس صورتحال لکھنے والے، اور یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے واقعہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ پوچھتی ہیں بی بی سیدہ اپنے والد سے کہ میں ملوں گی تو آپ سے جنت میں، لیکن بابا وہاں پہ اتنا رش ہوگا لوگوں کا، اتنی گہما گہمی ہوگی، تو بابا میں آپ کو ملوں گی کہاں؟ میں کہاں ملوں گی آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ میزان پہ دیکھنا، میزان لگا ہوگا، میں اپنی امت کی وہاں پہ مغفرت کر رہا ہوں. سنا، پھر کہنے لگی کہ بابا میں کمزور عورت، میں میزان تک کیسے پہنچوں گی، اور اگر میں اتنے رش میں میزان تک روزے محشر نہ پہنچ سکی تو پھر آپ مجھے کہاں ملیں گے؟
کہا پھر حوض کوثر پہ دیکھنا، وہاں شفاعت ہو رہی ہوگی۔ سیدہ نے پھر وہی جملہ دوہرایا۔ اب دیکھیے آپ کو وہ سردار جنت کہہ چکے ہیں اور عاجزی یہ ہے کہ وہاں بابا کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہاں بابا کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کی، کہا پھر فاطمہ تو انتظار کرنا، پھر انتظار کرنا۔ کب تک انتظار کرنا؟ دیکھنا دوزخ کی طرف میں اپنے آخری امتی کو بازو سے پکڑ کے نکال کے لا رہا ہوں گا۔ اب یہ یہاں پہ جس صحابی نے یہ راوی کیا تھا بات کو، اس نے اس روایت کو روک دیا اور اس نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تو مجھے دوزخ میں ڈالنا، یہ مانگی نہیں جا سکتی، یا اللہ تو مجھے دوزخ میں ڈالنا۔ صحابہ نے کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا جنت میں تو سب جائیں گے، میں محمد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جاؤں گا۔ میں یہاں بریک سے پہلے بھائی پتہ کیا، بریک سے پہلے بریک کے بعد جو ہے نا بی بی کی ایک منقبت ہوگی، بالکل انشاءاللہ چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ فاطمہ بنت رسول کائنات، فاطمہ بنت رسول مادر حسنین نور شش جہاں، مادر حسنین نور شش جہاں، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ، ان پہ ہر دم صد درود و صد صلات، ان پہ ہر دم صد درود و صد صلات، زوج علی المرتضی، سیدہ زوج علی المرتضی، سیدہ عالی صفات، سیدہ عالی نسب عالی صفات، دل میں اولاد محمد کی ریا، گر محبت ہے تو ہے تیری نجات، گر محبت
بے شک ہے تو ہے تیری نجات. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. تو یہاں سے لگے ہاتھ تو وہ بھی پڑھ دیجئے میں تو پنجتن کا. آئے سبحان اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک زیادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام. مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین یہ اشرف تھوڑا سا میرا مائک بڑھا دیجیے گا. السلام علیکم ونس اگین. ویلکم ٹو دس سیگمنٹ. یہ سیگمنٹ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے, بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ سیگمنٹ ہے جہاں ہم حب رسول کی بات کرتے ہیں, جہاں مقابلہ ہوتا ہے حمد کا, نعت کا, منقبت کا. اور بنو سما کی آواز ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جہاں انتہائی دلچسپی ہے, ذہنی تناؤ بے تحاشا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اب جس سٹیج کی طرف جا رہے ہیں وہاں سوائے صلاحیت کے اور سوائے صلاحیت کے اور کچھ کام نہیں آ سکتا. ہم حبیب آئلز کے بہت شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ حبیب آئل کہ آپ نے ہمیں اس کو اسپانسر کیا ہے. ہم نے جب اس سفر پہ چلے تھے تو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مردوں کے مقابلے اور خواتین کے مقابلے الگ الگ کر دیے گئے ہیں. اب ہمارے پاس 2 ونرز آئیں گے, ایک مردوں کے مقابلے کے لیے اور ایک خواتین کے مقابلے کے لیے. دونوں کے لیے ہمارے پاس گاڑی موجود ہے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو انعام کی باتیں ہیں. پاکستان بھر سے ہم نے بے تحاشا ٹیلنٹ انٹروڈیوس کروایا, بے تحاشا ٹیلنٹ کو مواقع دیے, اور اس میں سے 20 آوازیں ہم نے پک کی. 20 آوازیں پک کی مردوں کے مقابلے میں اور 20 آوازیں پک کی خواتین کے مقابلے میں. اور ان 20 آوازوں میں سے بھی 10 آوازیں بعد میں مردوں کے مقابلے میں آئیں اور 10 آوازیں خواتین کے مقابلے میں رہیں. آج ہمارے پاس ہمارے 3 ججز اس وقت موجود ہیں. امجد صابری صاحب تشریف رکھتے ہیں, صدیق اسماعیل صاحب تشریف رکھتے ہیں, فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور مقابلہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کا کوئی پرسنل فیوریٹ نہیں ہے. کچھ باتوں پہ امجد بھائی کو اختلاف تھا. آئیے ذرا ان لوگوں سے, ان ججز سے بات کر لیں. آپ لوگوں کی فیلنگز کیسی ہیں مقابلے کے بارے میں؟ میرے خیال میں مقابلہ بنو سما کی آواز کا جو مقابلہ ہے, میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ ہے جو اس چینل پہ ہے. اور اس میں ایک بات میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں, اس سال یہ پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ ہے, اگلے سال یہ ایشیا کا سب سے بڑا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ ہو. اسی لیے ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ بنو سما کی آواز صرف نعتیہ مقابلہ نہیں ہے. اس میں آپ منقبت بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمد بھی پڑھ سکتے ہیں, نعت بھی پڑھ سکتے ہیں, خیال بھی پڑھ سکتے ہیں, قیاف بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ بنو سما کی آواز پورے پاکستان کی آواز سے نکلتی ہے. تو اسی لیے مجھے اچھا لگتا ہے یہاں کہ جب پورے پاکستان سے آوازیں آتی ہیں. آپ یہ ہماری جوری نے جو آوازیں نکالی پشاور سے اور کوہاٹ سے اور پتہ نہیں کہاں سے, میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے جا کے اتنی محنت کی اور اتنا ماشاءاللہ اس بنو سما کی آواز میرے خیال میں 5-6 سال, فصیح بھائی کم از کم 5-6 سال تو ہو گئے ہمیں جی اس سے جڑے ہوئے بنو سما کی آواز. مجھے اور آپ کو 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے ماشاءاللہ. اوکے اچھا 6 سال ہو گئے نا. اچھا 6 سال یہ 6ٹھا سال ہے, یہ 6ٹھا سال ہے. فصیح بھائی آپ جج کے طور پہ پچھلے 3-4 روز سے ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بتائیے آپ کی کیا فیلنگز ہے, اب تک آپ نے جو مقابلے دیکھے ہیں آپ کو کیسا لگا؟ نہیں ماشاءاللہ جس میں جتنے بھی شرکائے مقابلہ تھے وہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا, چاہے وہ
لڑکیاں تھیں چاہے وہ لڑکے تھے، اور جہاں پہ کوئی خامی تھی اس کی میں نے نشاندہی کر دی تھی کہ بھئی یہاں پہ جو ہے آپ کا سر ٹھیک نہیں تھا، یہاں پہ آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک اور بہت سارے نعت خوانوں کو سننا ہے، تو ابھی 4-5 کو سنا ہے، تو اس لیے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ صدیق بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ پچھلی مرتبہ آپ ہمارے ساتھ تھے، اس مرتبہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ تعالیٰ۔ نے ایشیا تک کا ذکر کیا، نہیں میں نے دنیا تک کا ذکر، انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچے، نہیں میں نے دنیا تک کا ذکر کیا ہے، میں نے اس کے بعد کہہ دیا کہ دنیا تک کا ذکر ہے انشاءاللہ۔ بھائی دنیا میں پہنچ گیا ہے، مجھ پہ امریکہ سے کینیڈا سے فون آتے ہیں جی بالکل، الحمدللہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ وہاں کے بچے بھی ہماری اس بنو انشاءاللہ، اور مجھے اب نیکسٹ ایئر کے لیے تیار ہو جاؤ، امریکہ اور کینیڈا بھی جانا ہے تم بچوں نے، اور امریکہ کینیڈا جا کے واپس آنا ہے، وہیں رہنا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں جا کے واپس آ جانا ہے، کیونکہ جو مزہ اپنے وطن کی مٹی میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ اچھا جناب، اب ہم چلتے ہیں، کل 4 آوازوں کے مابین مقابلہ ہوا تھا، یہ 4 آوازیں بہت خوبصورت تھیں، بڑا ٹیلنٹ تھا ان میں ان 4 آوازوں کے اندر، لیکن 4 میں سے 2 آوازیں آگے گئی ہیں اور 2 آوازیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ وہ کون کون سی آوازیں ہیں جو آگے گئی ہیں اور وہ کون سی آوازیں ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں، آئیے چل کے دیکھتے ہیں، واچ دس۔ سید الورا، کل کے مقابلوں میں آپ نے سنا ID05 ذیشان میمن اور ID06 فرحان بابر کو۔ آپ کے ووٹس اور ججز کے فیصلے کے مطابق ذیشان میمن اس مقابلے کے فاتح قرار پائے ہیں۔ ذکر سرکار میں گزر نے سنا ID نمبر 05 مہنور کو اور ID نمبر 06 صوبیہ جمال کو۔ آپ کے ووٹ کے مطابق فاتح قرار پائی ہیں ID نمبر 05 مہنور۔ اگلے راؤنڈ کے لیے اچھا جی، یہ تو جو آپ نے پریڈکشن کل کی تھی وہ تو سچ ثابت ہو گئی۔ آپ نے مہنور کے بارے میں کہا تھا، صاحب نے میری تائید کی کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل، اور مجھے بھی لگا کہ انہی لوگوں کو اچھا آپ کے پاس اب بھی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک وائلڈ کارڈ موجود ہے، آپ لوگ ان وائلڈ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اچھا میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ذیشان میمن ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں اور بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ وہ اس مقابلے میں آئیں۔ وہ نہیں چاہیں گے آپ؟ میں نہیں چاہوں گا، میں نے بھی فصیح بھائی کو بھی بولا، صدیق چچا کو بھی بولا کہ ایک دوسرے چینل پہ نعت کے مقابلے میں ٹاپ 5 میں تھے وہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایک ہی آدمی 2-3 جگہ سے مقابلے لڑے، ہمیں دوسرے لڑکوں کو بھی دیکھنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی۔ لیکن دیکھیں وہ تو ہم یہ شروع سے یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر اس پوائنٹ پہ ہم ان کو الگ کرتے ہیں مقابلے سے۔ دیکھیں یہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ دیکھیں حمدے بھائی اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم نے تو ان کو نہیں سنا نا کسی اور چینل پہ۔ بالکل۔ اچھا میں وہاں تھا، میں نے سنا ہے۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، دلچسپ بحث ہے اور ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ذیشان میمن کوالیفائی کرنے کے باوجود بھی ان کے سر پہ اس وقت تلوار لٹک رہی ہے۔ ذیشان اگر تم شو دیکھ رہے ہو تو دیکھتے رہو کیونکہ ابھی تک یہ تلوار تمہارے سر سے گئی نہیں ہے۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ونس اگین جی ویلکم بیک۔ اور مرحلہ جو تھا وہ بڑے عجیب سے موڑ پہ آ گیا تھا، جہاں ذیشان میمن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو امجد بھائی چاہتے ہیں کہ وہ اس مقابلے سے خارج ہو جائیں۔ میں فصیح بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، فصیح بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، اگر تو انہوں نے کسی اور مقابلے میں حصہ لیا ہے اور وہاں سے انہوں نے ون کیا تو یقیناً پھر ان کو دوسرے کو یہ حق دینا چاہیے۔ میں ٹاپ 5 میں تھے اور ان کو موٹر سائیکل کا انعام بھی ملا ہے، میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس چینل پہ تھا۔ آپ بتائیے۔ ابھی ہم نے تو ان کو سنا ہے لیکن ان کے پڑھنے پر بات نہیں ہو رہی۔ امجد بھائی کا کہنا یہ ہے دیکھیں عوام ووٹ دے کے ذیشان کو آگے بھیج چکے ہیں۔ اب اگر ہم عوام کی خواہشوں کے خلاف جاتے ہیں، ہم نے ان سے کوئی ریٹن کانٹریکٹ نہیں کیا کہ وہ کسی اور چینل پر جا کے نہیں پڑھ سکتے، پہلی بات تو یہ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو کم از کم یہ بالکل نہیں چاہوں گا کہ وہ باہر جائیں، لیکن بہرحال فیصلہ آپ کا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اپنا شاہد بھائی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے یا جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کا حق نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بہت اچھا پڑھتے ہیں ذیشان، نو ڈاؤٹ، جیسے صدیق چچا نے کہا کہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی کا حق، کیونکہ ایک دوسرے چینل پہ انہی کے ساتھ ایک لڑکی تھی، آج میں نے ان کو کہا کہ نہیں بیٹا آپ ایک جیت چکی ہو اور آپ کو ٹاپ 5 میں آ چکی ہو اور آپ دوسرے کو موقع دو۔ وہ بچی بہت اچھی تھی، اس نے بولا ٹھیک ہے امجد بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
اب آپ کسی اور کو موقع دیں. تو مجھے یہ بتائیے پھر آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے؟ ہم اس کو میرا خیال ہے کہ آپ بلال سے ذیشان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا ایک کام کرتے ہیں نا، پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ذیشان کو کل یہاں بلوا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیجیے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ایک حجت تو ہوگی نا جو آپ ان سے بات کریں گے، کم از کم اگر وہ آپ کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کامیاب ہوتے ہیں، ذیشان اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو کل تمہیں یہاں آنے کی دعوت ہے، تم یہاں آ جاؤ. اب بھی باوجود اس کے کہ تم کوالیفائی کر چکے ہو، اب بھی ججز کا اس وقت جو متفقہ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ تم سے بات کی جائے، جس میں سے امجد بھائی کا اسٹانس یہ ہے کہ تم اس مقابلے میں مزید آگے نہیں جا سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ کل آ جاؤ. آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آواز کی طرف. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو مقابلے کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ کہ امجد صابری صاحب جو رائے رکھیں وہی رائے میں بھی رکھوں. جی بالکل، کل آپ کے پاس پورا موقع ہے. جو صدیق اسماعیل صاحب رائے رکھیں وہی رائے میں بھی رکھوں. کل سب سے ہمارا آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہمارا آپس میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم چلتے ہیں اپنی پہلی آواز کی طرف. اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے آئیے چل کے دیکھتے ہیں ان کا پیکج. بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہے مشال طیب، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے. مشال نے اپنی ٹیلنٹ اور اپنی محنت کے ذریعے ٹاپ 10 تک رسائی حاصل کی. آئیے چل کے سنتے ہیں مشال کی نعت اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی جگہ ٹاپ 5 میں بنا سکتی ہیں یا نہیں. مشال کی آئی ڈی ہے 07. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. 2 منٹ 25 سیکنڈ آپ نے لیے ہیں. منزہ آپ پاکستان سے اپیل کر سکتی ہیں، آپ کی آئی ڈی 8 ہے. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پاکستان سے اپنے ووٹ کے لیے اپیل کیجیے. جی مشال بتائیے. السلام علیکم، میرا نام مشل ہے، میری آئی ڈی 7 ہے. پلیز جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی مجھے ووٹ دیے اور نیکسٹ راؤنڈ میں پہنچایا، پلیز آگے بھی مجھے ووٹ کیجیے، اور اگر آپ کو میری آواز اچھی لگی تو مجھے نیکسٹ راؤنڈ میں پہنچائیے. تھینک یو. اور اگر آپ کو میری آواز اچھی لگی تو مجھے نیکسٹ راؤنڈ میں پہنچائیے. آلرائٹ جی، مشال کی آئی ڈی جو ہے وہ 7 ہے. آپ کو BSKA لکھنا ہے، مشال لکھنا ہے. آئی ڈی ان کی لکھنی ہے، اس کے بعد مشال لکھنا ہے. سینڈ اٹ ٹو 8126. ونس اگین BSKA لکھنا ہے، 07 لکھنا ہے، مشال لکھنا ہے، اور اس کے بعد سینڈ اٹ ٹو 126. آئیے چلتے ہیں اپنی دوسری آواز کی طرف. اس کے بعد میں ججز سے ایک ہی مرتبہ پوچھوں گا. دوسری آواز کی طرف سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں ان کا پیکج، اور اس کے بعد ان کی نعت سے شروع کریں گے. واچ دس.
समा की आवाज़ के टॉप 20 के मुकाबले में अपनी आवाज़ का जादू जगाकर टॉप 10 में रसाई हासिल करने वाली हमारी आज की कंटेस्टेंट है मुनज़्ज़ा वहीद, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है। अब देखना ये है कि क्या मुनज़्ज़ा अपनी आवाज़ से टॉप 5 में जगह बना पाती हैं या नहीं। मुनज़्ज़ा का आईडी है 08। जो वो कमाले हुस्न हुजूर है के गुमाने नक्स जहाँ यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं करूं तेरे नाम पे जावेदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा, आपने 2 मिनट 15 सेकंड में इसको पढ़ा है। आपकी आईडी जो है वो 8 है। पाकिस्तान से अपील कीजिए अपने वोट के लिए ताकि आप अगले राउंड में जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करूं तो प्लीज़ जिस तरह पहले आपने मुझे वोट किए हैं अभी भी वोट करें ताकि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करूं। थैंक यू। अभी भी वोट करें ताकि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई। और आई जी मुनज़्ज़ा की आईडी जो है वो 08 है। BSKA लिखिए, 08 लिखिए, मुनज़्ज़ा लिखिए एंड सेंड इट टू 8126। वंस अगैन BSKA लिखिए, 08 लिखिए, मुनज़्ज़ा लिखिए, सेंड इट टू 8126। मैं अपने जजेस के पास जाता हूँ। जी क्या कहते हैं? माशाल्लाह आवाज़ तो बहुत प्यारी है और बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने वो जो राग भी चूज़ किया, बहुत ही प्यारा अंदाज भी बहुत प्यारा। और देखते हैं कि क्योंकि इसमें हमारी कोई अभी अमल दखल नहीं है और वो अमल दखल जो है वो जब होगा कि वो जब लोग यहाँ आ जाएंगे तो हम अभी तो वोट्स पे ही बैठे हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो अच्छा पढ़ा है उन्होंने। आपके बारे में? ये मुनज़्ज़ा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। तो सबसे अच्छी बात ये कि बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया, आला हज़रत का कलाम इन्होंने पढ़ा। अगर थोड़ा सा ये जब इन्होंने मतले के अंदर मिसरा सानी पढ़ा है ना, इस तरह पढ़ लेती ना, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। कुछ समझने में थोड़ी दुश्वारी हमें तो नहीं हुई क्योंकि मैंने कलाम पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मेरी ये तजुर्बा तो अल्फाज की अदायगी के ऊपर पूरा जोर दें कि समझ में आए कि क्या पढ़ा जा रहा है। मैं सिद्दीक भाई से बात करूँगा। सिद्दीक भाई जल्दी से, बस टाइम बिल्कुल कम है। मेरे ख्याल से तो इन्होंने इंतखाब भी बहुत अच्छा है और अस्थाई और अंतर अस्थाई पढ़ लेना आसान है और अंतरे को उठाना बहुत मुश्किल है,
لیکن انہوں نے اس کو خوب نبھایا ہے ماشاءاللہ. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. کل ان کے ریزلٹس بھی پتہ چل جائیں گے. مشال آگے کوالیفائی کرتی ہیں یا پھر منزہ آگے جاتی ہیں. چھوٹا سا ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد مقابلہ شروع ہوگا مردوں کی آواز کا. چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ونس اگین جی, السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اور ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے میں ڈائریکٹلی لوگوں پہ آ جاتا ہوں. جو ہمارے پاس آوازیں ہیں مردوں کے مقابلے کی اس پہ آ جاتا ہوں. ہمارے پاس الیاس ہیں کراچی سے. سب سے پہلے الیاس کا پیکج چل کے دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد الیاس کو یہاں دعوت دیں گے. پلیز واچ دس. آج بنو سما کی آواز کے اس مقابلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس, جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے. ٹاپ 20 میں بہترین کارکردگی دکھانے کے بعد الیاس کوالیفائی ہوئے ہیں ٹاپ 10 کے لیے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ الیاس اپنی آواز سے ہمارے ججز کو متاثر کر پائیں گے یا نہیں. آئیے سنتے ہیں الیاس کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 07. شاہوں سے یہ شیدا آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے. جب 1.5 منٹ گزرے گا تو میں یہاں کے کھڑا ہو جاؤں گا. اس کے بعد 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو ختم کرنا پڑے گا. بیسٹ آف لک. تجھے خالق نے ترادار بنایا. یوسف کو تیرا منٹ 55 سیکنڈ میں آپ نے یہ پڑھا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے کلام کے بارے میں رائے لیتے ہیں. امجد بھائی, استائی کہاں سے اٹھائی, انترا کہاں گیا, یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا اچھی آواز کے مالک ماشاءاللہ کہ جذبات میں آ کے پڑ گئے. کیا کیا؟ استائی کہاں سے اٹھا کے اب انترا اتنے اوپر کہ میرا سوچ کے میرے سر میں درد شروع ہو گیا کہ اتنے اوپر انترا کیسے جائے گا. بھائی وقت 2 منٹ کا وقت تھا, اس کے اندر جو ہے 2 منٹ میں تم نے کہا کہ میں جذبات میں استائی کی جگہ انترا ہی پڑھ دوں, انترے کی جگہ استائی پڑھ دوں, اور جب واپس استائی پہ آؤں تو آ ہی نہیں سکوں واپس. فصیح بھائی, نہیں اچھا آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ آپ انترے میں بے سرے بھی ہوئے ہیں 2 مقامات پر؟ ہاں میں تھوڑا بے سرے محسوس ہوا نا. نہیں یقیناً جب انہوں نے ابتدا کی ہے تو ہم خود سوچ رہے تھے کہ یہ اس کا انترا کہاں جائے گا. یہ طرز ایسی ہے کہ اس کا انترا اتنے اوپر جائے گا کہ میں نے بولا فصیح بھائی یہ تو میں نہیں جاؤں گا, لیکن نبھا نہیں سکے آپ. سچی بات یہ ہے, اس کو آپ نبھا نہیں سکے. 2 جگہ پر آپ جھول میں آ گئے. یا تو آپ نے ابتدا سے ہی استائی اتنی اونچی اٹھا لی تھی کہ انترا نبھانا مشکل ہو گیا تھا. میں تو ساروں سے درخواست کروں گا کہ یہ جو ایک رواج قائم ہو گیا نا
کہ نعت کو پڑھنے کا ایک ہی انداز سارے اپنا رہے ہیں اور پھر وہ بہت سی آوازوں پہ وہ نہ تو سجتا ہے اور نہ وہ آپ سے سنبھالا جاتا ہے. آپ اپنی آواز کو دیکھیں. اچھا جی ٹائم ورنہ دوسرے کنٹیسٹنٹ کے پاس ٹائم نہیں رہے گا. میں بتا دوں جو ٹاپ 10 میرے نکلیں گے میں کوئی پرانی نعت کوئی کسی کی قسم کی کوئی پرانی نعت نہیں سنوں گا. میں بتا دوں گا کہ وہ ٹاسک کیا ہے. اور جی جلدی سے اپیل کیجئے. آپ کی آئی نمبر 7 ٹاپ 5 لڑکیاں نا. میرا نام محمد الیاس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ راؤنڈ میں آؤں تو کائنڈلی مجھے ووٹ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. الیاس کی آئی ڈی 7 ہے. آپ BSK لکھیے 07 لکھیے, الیاس لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 8126. الیاس کی آئی ڈی 7 ہے. BSK لکھیے, BSK A لکھیے, 07 لکھیے, الیاس لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 8126. بہت بہت شکریہ. آئیے چلتے ہیں اپنی دوسری آواز کی طرف. یہ ہے ان کا پیکج. خوبصورت آواز کے مالک یہ ہیں شہنشاہ عباس, جن کا تعلق گجرات سے ہے. ٹاپ 20 میں بہترین کارکردگی دکھانے کے بعد یہ کوالیفائی کر گئے ہیں ٹاپ 10 کے لیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے راؤنڈ کے لیے یہ کتنی محنت کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 08. جب ذوق کے نوا دیتے ہیں کم برو زرو سلمان بنا دیتے ہیں بے نواؤں کو وہ ان کی نالین کو پیبند لگانے والے ان کی کعبہ کو حسین کی کعبہ کو حسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں بے نواؤں کو وہ. شہنشاہ اس سے پہلے کہ میں ججز کے پاس جاؤں, آپ کے پاس آپ کو اپیل کرنی ہے پاکستان سے. آپ کا آئی ڈی 8 ہے. آپ کا آئی ڈی 8 ہے. آپ نے اپیل کرنی ہے عوام سے ویری کوئکلی. سب سے پہلے میں بنو سما کی آواز کا بہت شکر گزار ہوں. اپنے ہر واجب الاحترام ججز کا اور جتنے مجھے سامعین دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے اپیل کروں گا کہ جس طرح آپ نے مجھے ووٹ اور اپنی دعاؤں سے یہاں تک لائے ہیں, آگے بھی آپ سے ووٹوں اور دعاؤں کا طالب ہوں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. شہنشاہ عباس کی جو آئی ڈی ہے وہ 08 ہے. آپ نے BSKA لکھنا ہے, 08 لکھنا ہے, شہنشاہ لکھنا ہے, سینڈ اٹ ٹو 8126. ونس اگین BSKA 08 لکھنا ہے, شہنشاہ لکھنا ہے, سینڈ اٹ ٹو 8126. امجد بھائی, صدیق بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا اچھا ہے, لیکن یہ کچھ تلفظ کی ادائیگی میں کچھ میں نے محسوس کیا تھا. کعبہ قوسین کی اس طرح سے کچھ میں نے محسوس کیا. وہ چھوٹے کاف سے انہوں نے پڑھ دیا. میں صرف ان کو صرف انترا بتانا چاہتا ہوں کہ انترا اس کا یہ ہے. اطرف شان جو مدینے سے ہوا آئی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے. میں پتہ کیا
کیا انداز فسیوائی کا ہی پڑھنے کی کوشش کی لیکن انترے میں وہ نبھا نہیں سکے. باقی انشاءاللہ جب دیکھیں گے کہ کل کیا ہے فیصلہ. ڈن جی, وی ڈو ناٹ نو کہ کیا ہوگا, نو ون نوز. لیکن یہ 4 آوازیں ہیں, 4 میں سے 2 آوازیں آگے جائیں گی اور 2 آوازیں پیچھے رہ جائیں گی. یاد رکھیے گا کہ کل ہم نے ایک اور آواز کو بلانا ہے جس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے اور وہ ہے ذیشان میمن. کل کیا ہوگا we'll see that tomorrow. لیکن شام 4 بجے کو ملاقات ہوگی ایک ناقابل فراموش شو کے ساتھ. میں اس صدی کے سب سے بڑے آدمی سے ملا ہوں, آپ وہ دیکھ سکیں گے کل, مطلب آج شام 4 بجے. خدا حافظ. سحری کی نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا تھا World of Esteem I-70 with theft and accidental coverage. سحری کی نشریات کو آپ تک پہنچانے میں اشتراک حاصل تھا وہاں ڈالڈا Q Mobile X30